रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह खैर के साथ आपकी मेज़बान युसरा खान हाजिर खिदमत। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। परवरदिगार आलम का लाख लाख एहसान, बेहद करम कि मेरे रब ने एक मरतबा फिर एक तारीक रात के बाद रोशन सवेरा, एक नई जिंदगी, एक नई सुबह मुझको, आपको, हम सभी को अता फरमाई ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुजार सकें। अंदाज वो हो जिसके अहकामात हमें रब ताला ने पहुँचाए बज़रिया कुरान मजीद या बज़रिया प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आपके अखलाक, आपके औसाफ, आपके अतवार। यकीनन नाज़रीन, हर सुबह का आगाज़ हम और आप अक्सर चाय के कप की एक चुस्की के साथ किया करते हैं और वहीं दिमाग में कुछ ख्यालात, कुछ सवालात उभरते हैं और फिर हम उन सवालात के जवाबात की तलाश में भी निकलते हैं। लेकिन अक्सर ये सवालात और ये जवाबात का सिलसिला रुक जाता है। हम मुख्तलिफ मामलात में मसरूफ हो जाया करते हैं, जिसको हम कहते हैं दुनियावी एतबार से हमारी जितनी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने के लिए हम कोशा होते हैं और फिर तमाम सवालात जो हमारी दरअसल इखलाकी तौर पर भी तरबियत कर रहे होते हैं, हमारी जहनी नशोनुमा में भी किरदार अदा कर रहे होते हैं, उन तमाम बातों से बहुत दूर हो जाते हैं। हम क्या करें? थोड़ा सा वक्त दें। इतवार की सुबह है नाजरीन, यकीनन बहुत से लोग सोकर बहुत कुछ खोते हैं, तो आप सोइए नहीं बल्कि पाइए और उनको बताइए कि आपने क्या क्या खोया, आप क्या क्या पा सकते थे। सुबह को सुबह बखैर बनाने का जो तरीका नाज़रीन ARY-QTV ने तलाश किया, जो ढूंढा और जिसमें कामयाब हुआ, वो तरीका यही कि जिस सुबह का आगाज हो खैर की बात के साथ और उन्हीं सवालात के जवाबात को जानने से जो हमारे जहनों में उभरा करते हैं, वो कहलाती है सुबह खैर। तो उम्मीद है नाज़रीन प्रोग्राम सुबह खैर के जरिए आप बहुत कुछ जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और अपने अंदर, अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत में एक पॉजिटिव वे में तब्दीली भी महसूस किया करते हैं। ये ग्रोथ बेहद जरूरी है नाज़रीन। आपकी शख्सियत को कल के मुकाबले आज और बेहतर होना चाहिए, आने वाले कल में और भी ज्यादा बेहतर होना चाहिए। ये तरक्की और ये ग्रोथ रुकनी और थमनी नहीं चाहिए। नाज़रीन, आज 25 सफर है और यकीनन हम जानते हैं आज का दिन तारीख़ इस्लाम की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही अजीम और बहुत ही मोतबर शख्सियत आपकी ज़ात से मंसूब है। और जब जब हम नाते पढ़ते हैं नाज़रीन, मुख्तलिफ अशार आपकी याद दिलाया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हो तो आपने कभी कुछ यूं कहा कि या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। कभी आप फरमा रहे हैं कि शुक्र खुदा के आज घड़ी इस सफर की है। तो मुख्तलिफ अशार हम पढ़ते हैं लेकिन नहीं जानते इन अशार के पीछे कौन सी अजीम हस्ती है, आपकी मोहब्बत है, आपका इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाजवाल जज्बा है, आपका प्यारा नाम नामी आला हजरत शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। एक निहायत काबिल शख्सियत और काबिलियत दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी। आप दीन के भी करीब हैं, दुनिया के भी करीब हैं। दुनिया ने आपके इल्म को, आपकी अक्ल को भी माना जाना और आपके इश्क ने, आपकी मोहब्बत ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, आपको यकीनन दुनिया भर में एक ऐसा नमूना, एक ऐसी शख्सियत के तौर पर उभारा कि जिनका जिक्र हम मुख्तलिफ अशार की सूरत में, नातों की सूरत में बार बार किया करते हैं, उन्हें याद करते हैं। आज का दिन आपसे मंसूब है नाज़रीन, ये मालूमात भी आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आज हम बात कर रहे हैं नाज़रीन एक अहम मौजू पर। आला हजरत का ही एक शेर मैंने इस वक्त पढ़ा था, उसका एक मिसरा कि शुक्र खुदा के आज घड़ी इस सफर की है। तो कोई सफर हो, कोई मामला हो, हमें शुक्र करना नहीं भूलना। और ये शुक्र करने की आदत जिन लोगों में पैदा हो जाती है, फिर अल्लाह ताला और नवाजता है। ये बात हम जानते हैं लेकिन फिर भी शुक्र नहीं करते। तो क्यों नहीं करते, आइए आज नाज़रीन यही जानते हैं और ये भी जानते हैं क्या शुक्र करने के कोई तरीके भी हैं, क्या कोई दर्जे भी हैं। अगर ना शुक्र करें तो क्या हो, ना शुक्रा कहला लेना क्या बहुत छोटी सी बात है, या इस बात पर हमें संजीदा हो कि सोचना चाहिए कि हमको ना शुक्रा क्यों कहा गया, या अगर हमें किसी ने कहा कि तो आप तो बड़े नाशुक्रे हैं,
تو ہمیں تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنی ہے. آج اس پر بات کر رہے ہیں ناظرین. ہمارے ساتھ ہماری مہمان اسکالرز ہوں گی, آپ ہوں گے بذریعہ فیس بک صبح خیر کیو ٹی وی کے نام سے پیج, فینز آف ARY کیو ٹی وی کے نام سے پیج, جائیے لائک کیجیے, ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے. اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بھی آپ کو ہمارے تمام پروگرامز جو ہیں میسر ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. آئیے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ہمارے مہمان اسکالرز کو. میری پہلی مہمان جو میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے, آپ کی نہایت ہی جانی پہچانی, آپ کی بہت ہی پسندیدہ اسلامک اسکالر جناب محترمہ نور الصبا صاحبہ. السلام علیکم پروفیسر صاحبہ, پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہی ہوں آپ کو صبح بخیر میری جانب سے. ناظرین پروفیسر نور الصبا صاحبہ کے ساتھ جو ہماری دوسری مہمان یہاں تشریف فرما ہے, ماشاءاللہ خوبصورت انداز بیاں, بہت پیارے انداز میں میرے جتنے سوالات یہاں میں پیش کرتی ہوں جو آپ کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں ان کے جوابات دے دیا کرتی ہیں تسلی بخش انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور اسی لیے آج بھی ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی اسکالر آمنہ صدیقی. السلام علیکم آمنہ, پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. اور ماشاءاللہ موضوع بہت پیارا ہے, شکر کرنا, اور ہم شکر کرتے ہیں تبھی آج ایک مرتبے پر موجود ہیں. آج لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں آئیڈیلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو آج کچھ جینون بھی باتیں ہوں, کچھ پریکٹیکل بھی باتیں ہوں, لیکن یقیناً ایک مسلمان کی پریکٹیکل لائف ہو یا جینون لائف, آغاز قرآن و حدیث سے ہوتا ہے. تو پہلا سوال یہی ہوگا کہ شکر کی اہمیت یا شکر کا بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں کس انداز میں ملتا ہے؟ نور الصبا صاحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, شکر اللہ تعالیٰ کا نہایت عظیم ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ خود اسے اپنا ذکر عظیم قرار دے رہے ہیں. اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر شکر کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی ہے. احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ فضیلت معلوم ہوتی ہے. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرنا. یعنی ذکر کرنا اور شکر کرنا ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں شامل ہو جاتا ہے اور بندے کو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر کرنے والوں کو میں جزائے خیر دوں گا, وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور ہم بہت جلد شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے, اس کا صلہ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ, یعنی اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کی قدر فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا قدر فرمانا کیا ہے کہ وہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. جب ہم شکر کرتے ہیں تو نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرماتا ہے اور آگے ارشاد فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم نے میرا شکر ادا کیا تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. یعنی نعمتوں کے دوام کے لیے, ان کو باقی رکھنے کے لیے, ان کو قید کرنے کے لیے اور ان میں اضافے کے لیے شکر کرنا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں شکر کی فضیلت بیان فرمائی, اور آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے, یعنی اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے. اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ صبر کرنا نصف ایمان ہے اور شکر کرنا نصف ایمان ہے, یعنی صبر و شکر کل ایمان ہے, بندے کا کل ایمان ہی شکر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر جو ہے وہ ردائے رحمان ہے, رحمان کی چادر ہے, رحمتوں کی چادر ہے. اور قیامت کے دن آواز دی جائے گی حمادون کہاں ہیں, یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. حمادون آئیں اور جھنڈے تلے جمع ہو جائیں. تو پوچھا گیا یہ حمادون کون لوگ ہیں, تو بتایا گیا کہ یہ حمادون وہ لوگ ہیں جو سختی, تکلیف اور آسانی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, تو ان کے قلب کی سختی کو زائل کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی اسی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شکر فرماتے, گریہ وزاری فرماتے کہ آپ کے مبارک پاؤں سوج جایا کرتے. اور اس بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ تو معصوم ہیں اور گناہوں سے پاک و صاف ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر گریہ وزاری فرما رہے ہیں, آپ کے پاؤں مبارک سوج رہے ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, یعنی میں ان نعمتوں میں دوام نہ کروں. یہی وجہ ہے کہ قرآن خود فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ معتبر ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر گزار بندے. ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ انسان ہی نہیں پتھر بھی شکر کرتے ہیں. اور ایک نبی علیہ السلام کا گزر ایک پتھر کے قریب سے ہوا, چھوٹا سا پتھر تھا لیکن پانی بہت نکل رہا تھا. ان کے دل میں خیال آیا, تعجب آیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی. اور جب آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا سبب ہے اس قدر پانی گرنے کا, تو اس نے عرض کی کہ میں نے جب سے یہ سنا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ, یعنی جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, تو میں جب سے رو رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے نجات دینے کی جو ہے وہ تلقین فرمائی اور ارشاد فرمائی کہ اس کو نجات دے دی گئی. کچھ عرصے بعد ان نبی علیہ السلام کا دوبارہ اس پتھر کے پاس سے گزر ہوا, تو دیکھا کہ پھر اس میں سے آنسو نکل رہے ہیں, بہت رو رہا ہے.
تو آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کیا سبب ہے؟ کیا بات تو اس نے عرض کی کہ وہ خوف کا رونا تھا، یہ شکر کا رونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ندامت کے آنسو بھی ہماری آنکھوں سے گرے، وہ شکر کے آنسو بھی ہماری آنکھوں سے گرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مرادوں کو، ہماری دعاؤں کو مقبول فرمائے. ایک مختصر سا وقفہ ناظرین حاضر ہو رہے ہیں. موضوع یہی ہے شکر کرنا کیسے کیا جائے. امید ہے آپ بھی جاننا چاہیں گے، کچھ بھی مس نہیں کرنا چاہیں گے، تو اس کے لیے آپ کو آنا ہوگا واپس ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، صبح خیر. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین آج پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں شکر کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں کچھ ایسے شخصیات ملتی ہیں جو اپنا وقت نکالتی ہیں اور ہماری اصلاح کے لیے صبح حاضر ہوتی ہیں. انہی میں سے دو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر نورالصبا صاحبہ اور آمنہ صدیقی. آمنہ آپ کی جانب آؤں گی کیونکہ موضوع شکر ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہر چیز کے ہم کچھ اقسام دیکھتے ہیں، کیا شکر کی بھی اقسام ہے اور کس طریقے سے دراصل شکر ادا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں گی کہ اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان کہ اس نے مجھے اور آپ کو توفیق بخشی کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر اس کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور اس خوبصورت جو اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی اس کی نعمتوں کی چرچا کر رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں. کیونکہ کلام مجید میں ارشاد ہوتا ہے وہ اما بنعمتی ربی کا فحدث، کہ ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی اس کی خوب خوب چرچا کرو. تو اب شکر اسی طرح ادا کیا جاتا ہے کہ شکر ادا کرنے کے طریقے ہوا کرتے ہیں. ٹھیک، بالکل. کیا کیا اقسام جو کہ آپ نے پوچھی ہیں، تو جو پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، ان کو اگر ہم راہ خدا میں ہی خرچ کر رہے ہیں، ان کا استعمال اس طرح کر رہے ہیں کہ اس سے مخلوق خدا کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے یہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر جائیں، تو یہ ایک طرح سے نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہترین طریقہ نورالصبا صاحب بتا چکی ہیں کہ پروردگار عالم کا بارہا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کلامی زبانی طور پر. کہ مطلب ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، بے شمار عبادتیں کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہم اگر نعمتیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. کہ انفیکٹ ہماری آتی جاتی سانس بھی پروردگار عالم کی نعمت ہے، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے زندگی عطا فرمائی. صرف ایک سانس کی بات کر رہی ہوں، اس کے علاوہ ہم مجسم جسم ہیں، ہر چیز ہر حص ہمیں عطا فرمائی ہے، تمام جسم کے اعضاء مکمل ہے. اس کے علاوہ ارد گرد دیکھے تو والدین جیسی نعمت، بہن بھائی جیسی نعمت، گھر ہے، علم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا، آزاد ملک میں رہنے کی آسانی عطا فرمائی، بے شمار چیزیں اگر ہم ارد گرد دیکھنا چاہیں تو بات یہی آتی ہے کہ ہر لمحہ مسلمان کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ ہر لمحہ اسے اپنے پروردگار عالم کا شکر اور احسان ماننا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اتنی خوبصورت زندگی عطا کی. اب اس کے لیے کیا ہے، شکر کرنے کے طریقے یا اقسام کیا ہوا کرتی ہیں. ایک تو آپ اللہ رب العزت کی کثرت کے ساتھ عبادت کیجیے. ٹھیک ہے. اور دعا میں جس طرح ہم مانگتے ہیں نا کہ پروردگار عالم یہ مشکل ہے یا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، لیکن دعا کے کلمات میں کچھ ایسے الفاظ اپنے شامل کر لیجئے کہ رب کائنات تیرا احسان ہے کہ تو انہیں اتنی نعمتوں سے نوازا، لیکن میں اس مشکل سے دوچار ہوں، تو اپنی کرم نوازی سے اس کو بھی حل فرما دے. بالکل. ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی مشکل کوئی پریشانی آ جاتی ہے ہم اس پر رونا بیٹھ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ہم اس پر رونا بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں ایک کتاب میں نے پڑھا، بڑا اچھا لگا یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن سہل علیہ الرحمہ عرب کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا روتا ہوا اور عرض کی کہ حضرت میرے گھر میں چور آیا تھا اور تمام سامان لوٹ کر لے گیا. تو حضرت نے کیا فرمایا کہ چور آیا تھا سامان لوٹ کر لے گیا، تم شکر کرو اس بات پر کہ شیطان نہیں آیا اور تمہارے دل سے ایمان لوٹ کر نہیں لے گیا. تو اب دیکھیے مشکل میں بھی ہمیں رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو مشکل ہے وہ حل ہو جایا کرتی ہے، دوسرا نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جایا کرتا ہے. اب اگرچہ ہم بیمار ہوتے ہیں، کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، ہم گریہ وزاری کرنے لگتے ہیں، جبکہ نہیں، یہ ہماری ہی آسانی کے لیے ہے. ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں اتنے زیادہ کہ پروردگار عالم یا تو بیماری یا کوئی بھی آزمائش دے کے وہ گناہ جھاڑ رہا ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تو مشکلات ہی ہیں، پریشانی ہے. نہیں، اس بات کو سمجھیے پروردگار عالم کی رحمت ہے یہ ہم پر، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ دنیا میں ہی مشکلات دے کر ہمارے گناہوں میں کمی کر دیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے بلا شبہ. اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم تو اتنے وہ کہتے ہیں نا کم عقل ہیں کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے
ہر حکمت کو بھی نہیں جان سکتے. ہم مختلف معاملات میں روتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, جبکہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے, اور شاید اس چھوٹی سی آزمائش کے بدلے بہت بڑا جو ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طے کر رکھا ہے. اچھا, جب ہم بات کریں شریعت کے حوالے سے یا اسلام میں جو تعلیمات ملتی ہیں, شکر کی کیا شرعی حیثیت ہے نور الصبا صاحبہ؟ اور اگر میں کہوں کہ ہم مختلف معاملات کو جانتے نہیں, سنت ہے یہ ادا کی جائے, یہ فرض ہے یہ یوں ادا کی جائے, تو یہ کیا ہے دراصل؟ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, شکر ہے کیا؟ شکر ادا کرنا جو ہے وہ شرعی طور پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ جب ہمیں دینی اور دنیاوی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور عطا فرمائی ہیں, تو ان نعمتوں کے اقرار میں شکر کرنا واجب ہو جاتا ہے, جیسا کہ میں نے آیت مبارکہ ابھی ذکر کی تھی. اور بھی مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری قرار دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند فرماتا ہے اس بات کو کہ اس کا شکر ادا کیا جائے, اور اسی طرح اس کے بندوں کا بھی شکر ادا کیا جائے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ کہ جب وہ ہمیں دینی دنیاوی نعمتیں عطا فرمائے, اس نے ہمیں غذا عطا فرمائے, لباس عطا فرمائے, عقل, فہم اور سب سے بڑھ کر ایمان عطا فرمائے, اور اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کا صاحب شریعت ہونا, قرآن جیسی نعمتیں عطا ہوئی ہیں ہمیں. جب یہ نعمتیں ہمیں مل گئی ہیں تو ان نعمتوں کے اقرار میں اور لحاظ میں ہمیں ہر لمحے الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے, اپنی زبان سے بھی, اپنے دل سے بھی, دل سے یعنی ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے, نیکیوں کا ارادہ کرنے چاہیے, زبان سے شکرانے کے الفاظ استعمال کرنا چاہیے. گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے ناظرین کہ شکر ادا کرنا واجب ہے, اور ہر نعمت کے بدلے آپ کو شکر ادا کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس نعمت میں یا برکت عطا فرمائے, آپ کو مزید نوازے. اچھا آمنہ, ماشاءاللہ ہم شکر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بہت سی نعمتیں اس وقت جن کا ذکر نور الصبا صاحبہ نے فرما دی. اتنی نعمتیں ہیں, اگر ہر نعمت کا شکر ادا کرنا لازم اور واجب ہے تو اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کیسے کیا جائے گا؟ بالکل, ہم اگر ہماری ہر سانس بھی شکر خداوندی کریں تب بھی اس پروردگار عالم کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا, حق ادا نہیں ہو سکتا. اس طرح میں آپ کو اس طرح سمجھانا چاہوں گی یہ بات کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا تو بہت بڑی بات ہو جایا کرتی ہے. بے شمار آیت مبارکہ ابھی ہم نے نور الصبا صاحبہ سے سنی, تو آپ دیکھیے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, یہ شکر کی جو ایک خوبی ہے یہ پروردگار عالم نے اپنے ذکر کے ساتھ خاص کر دی ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. اب ہم اللہ رب العزت کا شکر کیسے ادا کریں؟ تو ہمیشہ کلمات تحسین پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنے چاہیے, اور سب سے بہترین شکر ادا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ رب العزت کی تعریف, اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے رہیں. لیکن حق ادا ہوگا یا نہیں, اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ ایک صحابی نے اپنی بوڑھی والدہ کو جو بہت بیمار تھیں ان کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر طواف خانہ کعبہ شریف کروایا, اور اس کے بعد یہ سوال کیا کہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا, خدمت ان کی مکمل ہو گئی. تو جواب کیا ملا کہ تمہیں پیدا کرتے وقت اس ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی اس کی ایک آہ کا بھی بدلہ پورا نہیں ہو سکا. تو یہ تو انسانی اعتبار سے جو پروردگار عالم نے سب سے عظیم نعمت عطا فرمائی والدین کی, جب ہم پوری زندگی خدمت کر کے ان کا حق نہیں ادا کر سکتے تو پھر تو وہ تو رب کائنات ہمارا مالک ہے, وہ تو ہمارا خالق ہے, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیسے کریں گے؟ بلکہ ہم تو اگر ذکر بھی کرتے رہیں تو اس کی نعمتوں کا چرچا بھی نہیں کر سکتے, پورے انداز میں حق ادا نہیں کر سکتے. اچھا, یہ تو شکر کے بعد بھی اس کا بالکل جو اپوزٹ فیکٹر ہے وہ ہے ناشکری. اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, نواز رہا ہے, اکثر یہ فیکٹر ہم کامن دیکھتے ہیں معاشرے میں. نور الصبا صاحب یقیناً آپ بھی اور آمنہ بھی اتفاق کریں گے, اللہ تعالیٰ نے مال بھی دی, دولت بھی دی, اولاد بھی نوازی, معاشرے میں اچھا مقام بھی ہے, پھر بھی ناشکری کہ یہ چیز نہیں ہے یا وہ چیز کم ہے یا یہ مسئلہ ہو, یہ ناشکری ہم کر تو رہے ہیں. اگر اس کے نقصانات ہم جاننا چاہیں تو کیا ہے؟ پہلا تو یہ مجھے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ شاید بے برکتی ہو جائے گی, کیونکہ شکر کرنے سے برکت ہو رہی ہے. مزید بات یہ ہے کہ ناشکری اللہ تعالیٰ کے نافرمانی ہے, کفران نعمت ہے, اور شکر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو جب ہم اس کے حکم کے خلاف کریں گے تو نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں گی. اور اس کی مستند دلیل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نعمتیں وحشی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں, ان کو شکر کے ذریعے قید کرو. یعنی جب ہم شکر کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ ہمارے ہاتھ سے وہ نعمتیں نکل جائیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نعمتوں کے باقی رکھنے کے لیے بھی اور نعمتوں میں اضافے کے لیے بھی شکر کرنا لازم ہے. اچھا, مزید بات کریں گے نور الصبا صاحبہ ناشکری کے نقصان. چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد حاضر ہو رہے ہیں. ناظرین دیکھتے رہیے صبح خیر.
ویلکم بیک ناظرین، صبح خیر، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں شکر کے حوالے سے۔ آپ کے مختلف میسیجز مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں، بے حد شکریہ ناظرین آپ کی محبتوں کا۔ ریحان اعظم ایمن ہمارے ریگولر ویور ہیں اور پروگرام بے حد پسند کر رہے ہیں، بہت شکریہ میرے بھائی، آپ کا میسج آج بھی ہم تک پہنچے۔ اس کے علاوہ سیدہ زینب اور امارا کا ہمارے پاس انڈیا سے میسج ہے، یہ دونوں ہی ہماری پیج پر ریگولر ہماری ویور ہیں، پوسٹ دے رہی ہوتی ہیں، اپنی محبتیں اور دعائیں ہم تک پہنچاتی ہیں، بے حد شکریہ آپ سبھی کا۔ اور جتنوں کے نام ابھی بھی میں نے نہیں لیے ان سب کا بھی بے حد شکریہ، آپ سبھی کے میسیجز مجھ تک پہنچتے ہیں ناظرین، بے حد شکریہ، بہت ممنون ہوں، بہت مشکور ہوں کہ آپ پروگرام اس قدر پسند کر رہے ہیں۔ پروفیسر نور صبح صاحبہ، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ناشکری کے نقصانات کے حوالے سے، میں چاہوں گی اسی پر کچھ مزید بھی آپ روشنی ڈال دیجیے۔ بالکل، ناشکری سے نعمتیں زائل کر دی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اعلان ارشاد فرمائے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اس کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے، یعنی اگر وہ قوم کفران نعمت کر دے تو اس کی نعمتیں اس سے لے لی جاتی ہیں، اور تاریخ اس کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور موقع پر ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی اگر یہ دونوں کام کر لیے، ایمان لے آئے اور شکر گزار بن گئے تو اللہ تم سے عذاب کو ہٹا دے گا، معاف کر دے گا۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ شکر یہ ہے جو ہم زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ کہا اسے 10 نیکیاں ملی، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے 20 نیکیاں ملی، اور جس نے الحمدللہ کہا اسے 30 نیکیاں ملی۔ بتائیے میزان جو ہے وہ اس سے بھر جاتا ہے۔ تو کفران نعمت ہے یہ کہ ہم اپنی آنکھوں سے گناہوں کو دیکھیں یا وہ کام کریں جس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، یا اپنے کانوں سے غیبت سنیں، یا اپنے اعضائے جسمانی کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں نہ جھکائے۔ تو یہ تمام جو ہے وہ شکر کی صورتیں ہیں، یعنی دل سے بھی، زبان سے بھی اور اپنے اعضائے جوارح سے بھی۔ دل کا شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں کی قدر کی جائے، ناقدری نہ کی جائے ورنہ کفران نعمت ہوگا، اور اعضائے جسمانی کا شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ان کو انہی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ صحیح، بے شک، بلا شبہ، واہ، بہت پیارے انداز میں کہا گویا کہ اگر ہم یہ جانتے ہیں آمنہ اور نور صبح صاحبہ کہ زبان اللہ کی نعمت ہے تو پھر شکر اس زبان سے ہی ادا کیجیے۔ اگر جانتے ہیں یہ ہاتھ نعمت ہے تو ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیے ہوئے مال کو ہی بندوں تک پہنچانا، یہ بھی شکر کا ایک انداز ہوگی۔ اچھا، بندوں کی کیونکہ میں بات کر رہی ہوں تو آمنہ اکثر ہم اللہ تعالیٰ کا تو بے حد شکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن بندوں کے حق بھی مار رہے ہوتے ہیں، ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر کسی نے ہمارے حق میں کچھ بہتر کیا تو اس کو تھینک یو بھی کہنے کا جو رواج ہے وہ ختم سا ہو گیا ہے، کیا کہیں گے؟ کیا بندوں کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے؟ ہمیں کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے؟ بالکل یسرا، دیکھیے دنیا جو ہے یہاں پر مکافات عمل ہوا کرتا ہے۔ صحیح، اگر آپ کسی کے ساتھ آج اچھا کریں گی تو کل آپ کے ساتھ اچھا کیا جائے گا، اور اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی کل ہم بھی مشکل میں پھنسے ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے۔ تو جو لوگ ہمارے ساتھ احسان کیا کرتے ہیں کسی بھی مشکل میں، کوئی بڑی چیز نہیں، آپ راستے میں جا رہی ہیں، آپ کو اپنی منزل نہیں پتا، ایڈریس نہیں پتا کمپلیٹ، کسی سے آپ نے راستے میں پوچھ لیا اور اس نے آپ کی مشکل حل کر دی، تو آپ دیکھیے اس وقت ہمارے دل سے دعا نکل رہی ہوتی ہے اس کے لیے۔ یا کوئی بزرگ ہیں، آپ نے ان کو روڈ کراس کروا دی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میٹر نہیں کرتی ہمارے لیے، اب اس وقت روڈ کراس کرنے کے بعد وہ نابینا شخص ہے، وہ جو بزرگ ہیں، وہ جو آپ کو دعا دیں گے نا بے لوس، وہ فوراً لگا کرتی ہے دعا۔ تو اگرچہ اپنی مشکلات حل کروانی ہے تو لوگوں کی مدد بھی کیجیے، اور جن لوگوں نے آپ کی مدد کی انہیں ہمیشہ یاد رکھیے۔ ایسا نہیں ہو کہ ان کے احسان کی آپ نے احسان فراموشی کر دی، یا جو بھی انہوں نے آپ کی مدد کی ہے اس کو آپ بھول گئے، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کل کو یہ مشکل وقت آپ پر بھی پڑے گا اور پھر آپ کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ تو ہمیں لازمی طور پر اللہ رب العزت کی جو بندے ہیں جو ہماری مدد کیا کرتے ہیں، جو ہم پر احسان کیا کرتے ہیں، ان کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے پروردگار عالم کا شکر ادا کرنے میں، ظاہر سی بات ہے، اور لوگوں کا شکر ادا کرنے میں۔ لوگوں کے شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ ان سے محبت سے پیش آئیں، اپنے گھر پر مدعو کریں ان کو، اور دین کی خاص طور پہ باتیں بتائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ دنیا نہ سنورے لیکن آخرت سنور جائے گی اگر انہوں نے آپ کی بات سن کر عمل کر لیا تو اس طرح محبت سے پیش آئیں۔ اب آپ دیکھیے ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ دونوں تشریف فرما تھی، میں آئی ہوں، آپ نے مجھے دو طریقے ہو سکتے تھے، آپ مجھے خالی سلام بھی کر سکتی تھی، آپ مجھے مسکرا کر سلام بھی کر سکتی تھی۔ اگر آپ نے مسکرا کر مجھے سلام کر دیا، میرا ویلکم کر دیا، تو یہ مسکرانا آپ کے لیے اتنا بڑا ثواب ہو گیا کہ آپ نے بارگاہ رب العزت میں صدقہ دے دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا۔ صرف ایک اسمائل کرنا کیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہوتی ہیں ہمارے اخلاق جو ہے وہ ابھارتی ہیں، خوبصورت بناتی ہیں، اور ان کو لازمی اپنی عادات میں شامل کرنا چاہیے بلا شبہ۔ اچھا پروفیسر نور صبح صاحبہ اور آمنہ، آپ دونوں سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ سوال نہیں ہے لیکن صرف ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا، کیونکہ آمنہ بھی کہہ رہی تھی کہ آج آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو کل اس کے بھی اخلاق، اس کے انداز آپ کے ساتھ اچھے ہوں گے۔
تو کیا ضروری ہم یہ سوچیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے؟ ہاں یا نہ میں جواب، اس میں کوئی زیادہ طویل بات نہیں ہے کیونکہ صرف ایک پوائنٹ ہے. نہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اچھائی جو ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے. بے لوس کی جائے، بے لوس، بالکل. اگر بے لوس کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا بروز محشر آپ کے ساتھ کیا انشاءاللہ. اچھا، کیونکہ آج کا دن بہت خاص ہے، ہم نے شکر کے حوالے سے بھی بات کی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ ہمیں تاریخ اسلام کے مطالعے مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی عظیم ہستیاں گزری کہ جن کی محبت پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تبلیغ کے لیے ان کی خدمات کم نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہے، بلکہ ان کی خدمات ہیں کہ جن کے زیر سایہ آج بھی ہم ذکر میں مشغول و مصروف رہتے ہیں. کیا کہیں گے پروفیسر نور الصبا صاحبہ؟ میں چاہوں گی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بھی کچھ ذکر ہو. اعلیٰ حضرت کے بارے میں پہلے تو ایک شعر سے ابتدا کروں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. اور یہ دیداور چمن میں 1856 عیسوی میں بریلی میں ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے، اور آپ نہایت عظیم المرتبہ شخصیت اور ایک جسارت کی ضرورت ہے آپ پر کچھ کہنے کے لیے. اور آپ نے 4 برس کی عمر میں قرآن کریم ناظرہ ختم کیا، اور 14 برس کی عمر میں مسند افتہ پر بیٹھے، یعنی مفتی کا عہدہ ملا، اور برجستہ جوابات مرحمت فرمایا کرتے تھے سوالات کے، اور تسلی بخش جوابات دیا کرتے تھے، اور خاموش کرا دیا کرتے تھے مخاطبین کو. اور آپ رحمت اللہ علیہ نہایت فقیہ عالم دین تھے اور سچے عاشق رسول تھے. آپ نے 65 برس کی عمر پائی، اور اس 65 سالہ زندگی میں آپ نے 65 مختلف علوم و فنون پر 1000 سے زائد کتابیں لکھی، جن کو اگر ہم آپ کی زندگی کے مبارک زندگی پر تقسیم کریں تو تقریباً ہر 8 گھنٹے پر امام احمد رضا خان نے ہمیں ایک کتاب دی ہے. اور آپ کی زندگی کا ایک لمحہ جو تھا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بسر ہوتا تھا. جب آپ سوتے تھے تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا لیتے تھے، اور اہل محبت کی کوئی محفل آپ کے نعتیہ کلام سے خالی نہیں، اور آپ کے مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت سے خالی نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور جب بات ہو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، آپ سے محبت کی، تو یقیناً اس کی ایک مثال اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں بھی ہمیں ملتی ہے. آمنہ، آپ کیا فرمائیں گی؟ آپ کے عشق، آپ کی محبت، آپ کی ذات، آپ کا انداز کیا فرمائیں گے؟ بالکل، میں آپ علیہ الرحمہ کے عشق کے حوالے سے ہی عرض کرنا چاہوں گی. گو کہ ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم آپ کی شان بیان کر سکے، لیکن ایک واقعہ میں نے پڑھا اور ایمان تازہ ہو گیا. یقین جانیے یسرا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ایک دعوت پر مدعو ہوئے، تو جس نے دعوت کی تھی اس کا طریقہ بلانے کا آپ کو کچھ یوں تھا کہ اس نے پالکی بھیجی کہ آپ پالکی میں سوار ہوں اور 4 مزدور اس پالکی کو اٹھا کر لے کر آئیں گے. تو جب آدھا راستہ گزر گیا، پالکی میں سوار تھے، اچانک آپ کو کچھ خیال آیا، اپنی پالکی رکوائی، باہر تشریف لایا اور پوچھا تم 4 یہ جو پالکی اٹھا رہے ہو اس میں کوئی اہل بیت رسول میں سے تو نہیں ہے، آل رسول میں سے تو نہیں ہے؟ تو سید زادہ تو نہیں ہے، بالکل سید زادہ تو نہیں ہے. تو ایک مزدور جو ہے وہ آپ کی جلال دیکھ کر، آپ کا مقام دیکھ کر خاموش رہا، لیکن اس کے ظاہر ہو گیا اس کے رویے سے نا. تو آپ نے اب دیکھیے ایک عام صرف ایک بندہ ہے جو آل رسول سے تعلق رکھتا ہے، محبت دیکھیے. اعلیٰ حضرت اس کے پاس گئے اور اپنا جو مبارک امامہ شریف تھا اس کے قدمین شریفین میں رکھ دیا، اور یہ کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا، آدھا راستہ ہو گیا، اب یہ ہوگا کہ تم پالکی میں بیٹھو گے اور احمد رضا اس پالکی کو اٹھائے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں بھی عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن فرمائے، اور نہ صرف پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، بلکہ آپ کی تمام آل، آپ کے تمام اصحاب، آپ کے تمام طریقہ کار اور آپ کے انداز سے ہم سب کو محبت ہو جائے. بے حد شکریہ پروفیسر نور الصبا صاحبہ، بہت شکریہ آمنہ صدیقی، آپ دونوں کی تشریف آوری کا. اور کیونکہ بات ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہی کر رہے تھے، تو ایک شعر اس پر اس سیگمنٹ کا اختتام کریں گے، پھر ہمارے ساتھ مزید مہمان موجود ہوں گے. کہ امام صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی رحمت منشی رحمت کا قلم دان گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں اگر حاصل کرنی ہے تو شکر بھی کیجیے، اور ساتھ ساتھ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بے لوث کیجیے. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ، پھر حاضر ہوتے ہیں. ساتھ رہیے گا ناظرین.